अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड और मैं हूं आयशा एहतिशाम। पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद अमलन मफलूज। महज 2000 मुजाहिरीन के आगे हुकूमत बेबस। लियाकत बाग से बिला रोक टोक पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सामने आइन और कानून के बागियों का धरना जारी है और वज़ीर दाखिला गायब हैं। अरबों रुपए से तामीर होने वाला मेट्रो बस प्रोजेक्ट तहस नहस, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। इस्लामाबाद पर कानून चिकनों की ये पहली यलगार नहीं है। इससे कबल 19 अगस्त 2014 को इमरान खान और कफन में मलबूस ताहिरुल कादरी ने जिस तरह वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के हुक्म को पांव तले रौंद कर पार्लियामेंट हाउस और पीटीवी पर धावा बोला और 126 दिनों तक हुकूमती रिट का मजाक उड़ाया, वो भी तारीख का हिस्सा है। 15 अगस्त 2013 को शरीयत नाफिज करने के लिए सिकंदर ने 5 घंटे तक इस्लामाबाद इंतजामिया का जिस तरह मजाक उड़ाया, किसी से पोशीदा नहीं। भला हो ज़ुमुत खान का जिसने ये ड्रामा खत्म किया। खबर के मुताबिक पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आइन और कानून का तमस्कर उड़ाने वालों से बेबस हुकूमत मुज़ाकरात पर गौर कर रही है। कोई हिकमत अमली नहीं, सिर्फ बेबसी ही बेबसी है। एक तरफ इंतहा पसंदों के हाथों 70 मासूम शहरियों का कत्ल और दूसरी जानिब रियासत की रिट को चैलेंज करने वाले आजाद, रियासत के अमूर चलाने वाले बेबस। जिम्मेदारी आखिर किस पर आयद होती है? रिपोर्ट कार्ड का आज हमारा पहला सवाल यह है कि 3 सालों में इस्लामाबाद पर 3 मरतबा हमला हुआ, क्या जिम्मेदार चौधरी निसार हैं? हाँ या नहीं में हमारे मेहमान ऑप्शन ले सकते हैं। इम्तियाज आलम साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, शहजाद चौधरी साहब, बाबर सत्तार साहब और सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफी साहब, आपकी तरफ में आऊंगी। क्या कहेंगे आप ये तमाम सिचुएशन जो कल से बनी हुई है इस्लामाबाद में? देखिए, चौधरी निसार साहब तो जिम्मेदार हैं वज़ीर दाखिला होने के नाते, लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनल सिक्योरिटी का मामला भी सिर्फ वज़ारत दाखिला के पास नहीं होता। तो उस लिहाज से भी अगर देखें तो जो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वज़ीर आज़म साहब, वो उनसे ज़्यादा ज़िम्मेदार करार पाते हैं। फिर चौधरी निसार साहब को ये मनसब भी उन्होंने इनायत किया हुआ है और जिस तरह उन्होंने एक इशारे पे मुशाहिदुल्लाह साहब से वापस ले लिया, तो अगर वो सही डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म साहब उनसे वापस ले सकते हैं। तो एक तो इस लिहाज से देखें तो वज़ीर आज़म पहली फुर्सत में वो ज़िम्मेदार हैं और दूसरी फुर्सत में फिर ख़ुद चौधरी साहब इसलिए ज़िम्मेदार करार पाते हैं कि जब उनसे बात हो तो वो कहते हैं कि मैं ख़ुद मुख्तार हूँ, मेरे साथ तमाम इदारे भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तमाम इदारे भी मेरे मातहत है और फिर भी वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि तीसरी मरतबा इस्लामाबाद में हुआ, अब वो पहली मरतबा जब हुआ वो तो शुक्र है अल्लाह भला करे ज़मरुद खान का, वो दूसरी मरतबा तो खान साहब और कादरी साहब का किसी के इशारे पे हुआ था और उन्होंने इशारा दे दिया तो वापस चले गए। अब इसके बारे में भी एक थ्योरी तो ये है, क्योंकि ये बात नाकाबिल यकीन है कि ये लोग वहाँ से जब आ रहे थे तो क्या इंटेलिजेंस इदारों ने कोई इनको इत्ला नहीं दी थी और ख़ुद जो कादरी साहब के जनाजे में एक बड़े रूहानी लीडर वहाँ पे तकरीर कर रहे थे और रियासत को भी चैलेंज कर रहे थे, इस हुकूमत को भी चैलेंज कर रहे थे। तो अभी 3-4 दिन पहले मैंने देखा कि उनके साथ चौधरी निसार अली खान साहब बैठे हुए हैं और उनके साथ उनकी तस्वीर वो बनी है। इसी तरह कल जिस तरीके से ये लोग आए तो यहाँ पे एक थ्योरी ये चल रही है कि ये बरेलवी मसलक के लोग तो वायलेंट भी नहीं हैं, ये तो पहले तालिबान जैसे इनके पास सुइसाइडर भी नहीं है। तो अगर इन्होंने इस्लामाबाद में हुकूमत को मफलूज किया है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद ये अप्रैल फूल के लिए तैयारी हो रही है, क्योंकि जिस तरह कादरी को अमेरिका के दबाव पे फांसी दे दी गई और अब चूँकि मियाँ साहब अमेरिका जाएंगे तो लगता यही है कि 1 अप्रैल को जो उनकी मुलाकात होने जा रही है तो उस वक्त तक इस चीज़ को बरकरार रखा जा रहा है। जो मुशर्रफ साहब करते थे कि इधर मजहबी अनासर को MMA की शक्ल में उन्होंने इकट्ठे किया था और उधर अमेरिका को बताते थे कि देखे मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ। तो एक थ्योरी यहाँ पे ये चल रही है, क्योंकि ये हुकूमत जिससे निमटना चाहती है तो फिर ये उससे निमट लेती है और भरपूर तरीके से ताकत का इस्तेमाल वो चौधरी साहब भी करना जानते हैं और वो मियाँ साहब भी करना जानते हैं, लेकिन इसमें तो शायद उसकी ज़रूरत ही ना पड़ती। अगर इन लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जाए, उनको वहाँ पे मैनेज किया जाता तो वो इस्लामाबाद की तरफ आते ही ना। लेकिन कल बिल्कुल आज़ादी के साथ और फिर उस दिन से बैठे हुए हैं तो मोबाइल बंद कर दिए हैं, बिजली बंद कर दी है, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है
نہ کوئی حکومت وزیر ادھر جا رہا ہے، نہ کوئی ان سے بات کر رہا ہے. کل بھی جب یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی، اب اس حکومت پہ ہم کیسے اعتماد کریں؟ یہ تو صافی صاحب آپ نے خود ہی کہا کہ خود مختار ہیں وہ اپنے فیصلوں میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ خود مختار ہیں، تو پھر ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے نا. آپ ہاں کا آپشن لیں گے؟ نہیں، یہ وہ کلیم کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ وزیر اعظم پہ ذمہ داری ہے اور دوسرے نمبر پہ ان پہ ذمہ داری ہے. یہ اگر آپ ان کے ساتھ وزیر اعظم پلس وہ تو ایک ٹیم ممبر ہیں، اور اس حیثیت میں اصل ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعظم کی ہے. اب اگر میٹرو پہ پیسے لگائے جا رہے ہیں اور وہ نیکٹرا کو نہیں دیے جا رہے ہیں یا باقی کچھ ہو رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ کام تو پھر وزیر اعظم ہی ان کو مینج کر سکتے ہیں. اور اگر ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر ذمہ داری وزیر اعظم صاحب کی بنتی ہے، اس کے بعد چودھری نثار صاحب پر ذمہ داری ڈالی جائے. حسن نثار صاحب، آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ جب راولپنڈی سے اسلام آباد کی جانب مارچ کر رہے تھے یہ لوگ مظاہرین، تو ان کو روکا نہیں گیا ہے کہ کیوں اتنا فار گرانٹڈ لیا گیا، جبکہ ایک ایسا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس کے بعد کچھ اس طرح کی چیزوں کا خدشہ موجود ہے آلریڈی. تو کیوں فار گرانٹڈ لیا گیا؟ کیوں پہلے سے کوئی تیاری نہیں کی گئی؟ اور اب جب وہ سر پر آ کر بیٹھ گئے ہیں تو ابھی بھی مذاکرات کے بارے میں صرف سوچا ہی جا رہا ہے. کیوں کلیئر نہیں ہے حکومت؟ دیکھیں، آپ اس کو بہت ہی مائکرو لیول پہ لے آئی ہیں. ان چیزوں کو آپس میں گڑبڑ نہ کریں. پرویز رشید کے ساتھ زیادتی، جنید جمشید پہ حملہ، پارلیمنٹ پہ چڑھائی، یہ جو حالیہ ہوئی ہے اس کی اور وہ دھرنے والی وہ ڈفرنٹ کہانی ہے. سانحہ اقبال پاک، کئی سال سے لہو لہان پاکستان، یہ مختلف نقطے ہیں دیدی جن کو آپ آپس میں ملائیں گی تو جو بھیانک تصویر سامنے آئے گی اس کے متصور لا تعداد ہیں. اور یہ تصویر کشی آپ نے کئی اشروں میں مکمل کی ہے. تو اس کو سنگل آؤٹ کرنا یا کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے، یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ کیا غنڈہ گردی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون اسلام کا ٹھیکیدار ہے؟ کون انٹرپریٹ کر رہا ہے؟ کون جنید جمشید پہ حملہ آور ہو رہا ہے سریعام؟ کون پرویز رشید کو گالیاں دے رہا ہے؟ I don't admire them at all, but who are they? اور کیا ابھی آپ بات کر رہے تھے، میں تو ڈے ون سے پیچھ رہا ہوں کہ میٹرو کے جو ڈرامے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اس ملک کو اس انتہا تک لے جانے والی مخلوق کی ہے. یہ کلیکٹیو ہے، یہ سارا چیز. اس میں کوئی 1 2 4 10 15 ذمہ دار نہیں ہے. کبھی سنا آپ نے اس طرح آگ لگتی ہو، اس طرح بند؟ یہ بفور ٹائم تھا سب کچھ. یہ جب شوکت عزیز نے جھک ماری تھی لیزنگ کلچر کی تو میں نے کہا تھا یہ کلچر ٹھیک ہے لیکن پاکستان کے لیے اٹ از اے لٹل ٹو ارلی. یہ ڈرامے ماجے ہیں، یہ انٹلیکچولی بینکرپٹ لوگ ہیں. ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. اسٹریٹجک ڈیپتھ کی احمقانہ تھیری سے لے کے آج تک یہ جو کچھ کر رہے ہیں سوائے اس کے. ایک بڑا بھائی وہاں بیٹھ کے کہتا ہے میں خون کے آنسو رو رہا ہوں، چھوٹا کہتا ہے میں خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا. خون کا دریا اقبال پاک میں چل رہا ہے. یہ بہت طرح کا تماشا ہے اور یہ واقعی یعنی ہاتھ سے ختم ہوگا. بلڈوز کرنا پڑے گا، آستینیں خالی کرنی پڑیں گی، ایک ایک سانپ نکالنا پڑے گا، ایک ایک بھیڑیا جو پالا ہے اس کا کلا کما کرنے پر. اس کو ریڈیوس کر کے پلیز اس لیول پہ نہ لائیں. لوگ کنفیوز ہوں گے. یہ بہت بڑا المیہ ہے اور اب فیصلہ کن فیس شروع ہونے والا ہے. یا ملک نے رہنا ہے، عوام نے رہنا ہے، یا ان ٹھیکیداروں نے رہنا ہے. ٹھیک ہے افتخار احمد صاحب، آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پر؟ کیونکہ حسن نثار صاحب نے تو کہا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو اس طریقے سے محدود نہیں کرنا چاہیے. تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی اب معاملات سنگین نوعیت پر پہنچ چکے ہیں؟ معاملات بالکل صحیح ہے. حسن نثار بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اب تو میرا خیال ہے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس کو رہنا ہے یہاں پہ. چند مسخروں کو رہنا ہے یا سنجیدہ لوگوں کو یہ ریاست چلانی ہے. یہ سب مسخرے اکٹھے کر لیے گئے ہیں. کوئی دین کے نام پہ مسخرہ گیری کر رہا ہے اور کوئی جمہوریت کے نام پہ مسخرہ گیری کر رہا ہے. یعنی مذاق ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے جو چلا جائے اور بیٹھ جائے، جو اس کی مرضی ہے وہ کرے اور پوچھنے والا کوئی نہ ہو. یہ افسوسناک ہے. ایک آدمی کو سزائے موت ہوئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے سزائے موت دی ہے اور اس کے جو حامی ہیں وہ جا کے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لیں تو پھر کل آنے والی کل کو تمام سپریم کورٹ سے سزائے موت پانے والے جو کہ حامی ہوں گے، 1000 2000 کے ٹولے تو ہوتے ہیں نا ہر ایک کے پاس، وہ جا کے سپریم
کے فیصلے کے خلاف جا کے وہاں پہ بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا یہ درست نہیں تھا. تو بنیادی معاملے بہت خوفناک ہے کہ عدالت کے فیصلے کے خلاف ایک تحریک جنم لے رہی ہے. تو یہ تحریک آج ایک شخص کے لیے ہے جس جو قادری ہے اس کے لیے ہے, تو کل یہ کسی بھی ایک طاقتور آدمی کے لیے ہو سکتی ہے جس کو سزائے موت دے دی جائے, اس کے 2 4 5 ہزار ماننے والے ہوں, تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اسی طریقے سے مذاق اڑاتے پھریں گے اور چیلنج کرتے پھریں گے سڑکوں کے اوپر. باقی رہا ریاست کا تصور تو یہ ہوتا ہے نا کہ ریاست ان لوگوں کو روکے ان چیزوں سے جو وجہ نزاع بنے, جو نقص امن کی وجہ بنے. ایک عام آدمی کو تو آپ مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس کے تحت اٹھا کے گھر سے لے جاتے ہو ایم پی او کے تحت کہ جناب اس نے کوئی غنڈہ گردی کی ہے, لیکن جو کھلے عام کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا چیز نہیں کل کی, کیا آگ نہیں لگائی, کیا توڑ پھوڑ نہیں کی, جس ریڈ زون کے آپ بڑا احترام تھا آپ کا ریڈ زون جس میں جانے کے لیے صبح سے شام تک لوگ ذلیل و خوار ہوتے تھے. ہر چوک میں اپنے چوک میں ایک پولیس کی چوکی قائم کی ہوئی ہے, وہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے. جو لوگ اپنے ہوٹلوں میں جانا چاہتے ہیں جس خواری کا وہ سامنا کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. لوگ کتنی خواری کا سامنا کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ایک طرف تو عام آدمی کے ساتھ آپ کا رویہ یہ تھا اور ایک طرف یہ ہے کہ ایک فوج ہے 2 4 ہزار افراد مسلم ملک پہ جو جاری ہے اور وہاں پہ جا کے بیٹھ گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہم نہیں جائیں گے اور تب تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے. اور مطالبات ان کے وہ ہیں جو آئین سے متصادم ہیں. ان میں جو وجہ کیا ہے, کیا بے بس محسوس کریے؟ بے بس نہیں, میں تو کہتا ہوں ریاست کا تصور ختم ہو گیا ہے. ریاست کا جو میری جو بحث ہی کافی سالوں سے یہ ہے, ریاست ایروڈ ہو چکی ہے. ریاست ہوتی ہے کہ ایک جگہ پہ بھلا ٹریفک کا نظام قائم کرنا بھی اگر ناکام ہو جائے تو ٹریفک میں سمجھتا ہوں ریاست ایروڈ ہو جاتی ہے. یہاں پہ کھلے عام چیلنج کیا جا رہا ہے ریاست کے ریٹ کو کہ لوگ چلتے ہیں فیض آباد سے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں, رستے میں جو چیز آتی ہے اس کو ٹھوکر مارتے جاتے ہیں اور لوگ پیچھے ہٹتے جاتے ہیں. یہ کیا ہے, کیا یہ سارا کیا ہنگامہ ہے؟ کیا ایک آدمی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلے کے تحت سزا دی ہے, اس سزا کے خلاف یہ تحریک چلا رہے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہوگا پھر آخرکار. یعنی ہر فیصلے کے خلاف اسی قسم کی تحریک چلے گی. میں اس کے خلاف ہوں, میں سوچ کے خلاف ہوں, اور جو مطالبات کر رہے ہیں وہ قطعی طور پہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مانے جائے, کیونکہ پھر ہمیں آئین پاکستان کو دیکھنا پڑے گا, پھر ہمیں اس ملک کے موجود قوانین کو دیکھنا پڑے گا. کیا ان سب قوانین کو بدل دیں؟ کیا کچھ لوگوں کی طاقت کی وجہ سے ہم وہ فیصلے کرنے لگ جائیں جو قانون اور آئین سے متصادم ہوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا ہو نہیں سکتا. تو ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں, اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور بقول ہمارے ایک دوست نے جو تھیوریز کی بات کر رہا تھا, میں تھیوریز بریوز میں نہیں بلیو کرتا کوئی سیاسی تھیوریوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو آہنی ہاتھ سے نبٹنے کی صلاحیت کا مظاہرہ اگلے 48 آورز میں نہ کیا گیا تو بالکل صحیح کہا جو حسن نثار نے کہا. میں حسن نثار صاحب بڑے بڑے اچھے لفظ استعمال کرتے ہیں, مجھے اتنے اچھے لفظ بھی استعمال نہیں آتے. یہ سب آپ نے کہا کہ ریاست ختم ہو گئی ہے, تو جی میں سمجھتا ہوں, میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ریاست اسلام آباد کے ریڈ زون کے معاملے میں بالکل ناکام ہے, وہ ختم ہو گئی ہے. And that includes the Prime Minister of Pakistan, the entire cabinet also, the parliament also. It is not the one Chaudhry Nisar responsible for this event which is happening over there. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, جس طرح ہمارے جو گیسٹ نے جو بات کر چکے ہیں انہوں نے جن مسائل کی طرف نشاندہی کی ہے یا جو جس طرح معاملات خراب ہو رہے ہیں ان کو ٹیکل نہیں کیا جا رہا, تو کون ٹھیک کرے گا پھر؟ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ حکومت ہی ذمہ دار ہے اس سب کی جو کہ ہو رہا ہے اور فوراً سے کلیئر ایکشن لینا چاہیے؟ دیکھیے, ہم ایک ہماری ریڈکشنسٹ اپروچ نہیں ہونی چاہیے کہ سارے اتنے بڑے مجموعی بحران کو ہم ایک شخص تک محدود کر دیں. حالانکہ چودھری نثار بہت ذمہ دار وزیر ہیں اور با اختیار وزیر ہیں, لیکن میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ریاست کے ادارے اور حکومت اور ہمارے باقی ادارے بھی وہ مذہب کے معاملے میں اور خاص طور پر نازک مذہبی معاملات میں جہاں لوگوں کے بڑے جذبات خاص طور پر شان رسالت کے بارے میں لوگوں کے بہت ہم سب کے جذبات بہت ہائی ہوتے ہیں, اونچ بلند ہوتے ہیں, اور وہاں حکومتیں بہت اور ریاستیں مشکل ہوتا ہے معاملہ کہ وہ کیسے انہیں ایڈریس کرے, کیسے حل کرے. آپ کو اعظم خان جیسی مثال پاکستان میں کم ملتی ہے, وہ زمانہ بیت گیا. اسی چیزوں کو ہوا دی گئی تھی اور بریلوی حضرات کے بارے میں تصور تھا کہ یہ عدم تشدد والے لوگ ہیں, پیار محبت کا پیغام دیتے ہیں,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، اور یہ اس طرح کی لڑائی میں نہیں آتے. اور یقیناً بڑا افسوسناک موقع تھا، ہم دیکھتے تھے کہ عید میلاد النبی پہ بھی اس ملک میں حملے ہوتے رہے اور وہ مشکل ہوا کہ عید میلاد النبی ہو سکے. ان لوگوں کو پیچھے کیا گیا اور اس کی جگہ دیوبندی حضرات کو سامنے لایا گیا. اب کچھ لوگ انہیں اٹھا رہے ہیں اور ان کے لوگ سمجھ رہے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں ایک لاش پہ. انہیں موقع مل گیا ہے. میرے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں اس سے زبردست ہم دیکھ رہے ہیں کہ شان رسالت پہ سیاست کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ سب ہم مسلمانوں کے لیے ایک کامن ایشو ہونا چاہیے. اور جب یہ راستہ طے ہو گیا، بلاسفیمی لا میں کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے، جیسے ہے ویسے ہی رہے. لیکن پھر آپ اگر اس قانون کو رکھتے ہیں تو پھر اس قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے، اسے ماننا بھی چاہیے. اب معاملہ کیا ہے؟ بڑا سوال جو ہے ریاست اور معاشرے کے سامنے اور علماء اور شہریوں کے سامنے یہ ہے کہ آیا ہم کسی بھی معاملے پر کوئی اگر قانون توڑتا ہے یا کوئی کسی بات کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کا حل کہاں نکالا جائے؟ کیا ہم اس کا ایک ناراضی طریقہ، انارکی والا طریقہ اختیار، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا جنگل کا قانون نافذ کریں گے، یا باقاعدہ رول آف لا؟ اور یہاں تو وہ قانون ہے جس میں سارے علماء کرام ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو. جب اس قانون پہ عمل درآمد کی بات ہے تو پھر اتنا ہنگامہ کیوں؟ پھر اس قانون کو مانیں، اس پہ عمل درآمد کو بھی مانیں، اس کے غلط استعمال کو بھی روکیں، اور اگر اس کا استعمال ہوا ہے صحیح تو اس بھی تسلیم کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سوال یہ آ گیا ہے کہ آیا مذہب کے ہمارے ماننے والے جو علماء کرام ہیں اور جو پرچار کرتے ہیں، کیا وہ اسلام کا ایسا تصور، ایسی ریاست کا نقشہ پیش کر سکتے ہیں جس میں کہ ایک فرد کو اجازت ہوگی کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے، وہ گھس جائے کسی کے گھر میں اور جا کے جو مرضی کر دے، سڑک پہ کسی کو مار دے؟ کیا یہ اجازت اسلامی شریعہ کے تحت کسی ریاست میں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہوئی. پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا نظریاتی پیرالسس ہے، نظریاتی بحران ہے ریاست کا، کہ وہ اس معاملے میں اس کے ٹانگیں کامتی ہیں کیونکہ انہوں نے اس بات کو بہت استعمال کیا ہے، اس کا سیاسی استعمال کیا ہے. یہ سارا جہاز چلایا گیا، یہ سارے متشدد گروپ بنائے گئے، یہ ہماری سڑکوں میں مظاہرے ہم دیکھتے رہے، یہ ہمارے جو تعلیمی سلیبس، ہمارا بیانیہ، قومی بیانیہ، یہ ہمارا سارا ہم نے جو کیا، یہ آج اس کا خمیازہ ہے. یہ فقط چودھری نثار، یقیناً چودھری نثار کے ملانات طالبان کے ساتھ بھی ہیں اور اس طرح کے عناصر کے ساتھ ہیں، اور وہ ان کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں. غالباً اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے کہ وہ ان کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ 4 بجے وہ معاہدہ ہوا ہے پولیس کے ساتھ، وہ چلے جائیں گے، لیکن وہ آ گئے. تو اس کا انتظام ہونا چاہیے تھا، بی پلان ہونا چاہیے تھا. اگر اے پلان یہ تھا کہ جی ایگریمنٹ ہوا ان کے ساتھ، تو انہیں موقع مل رہا تھا سیاست چمکانے کا، وہ اور راشن چاہتے تھے. حکومت مزید راشن دینا نہیں چاہتی ہوگی. ذمہ داری چودھری نثار پر عائد ہوتی ہے، وہ وزیر ہیں، بلکہ انہیں ریزائن کرنا چاہیے اس بات پہ. وہ بڑی انکمپیٹنٹ، انہیں تیسری بار دارالخلاء پہ جی یقیناً ذمہ داری آ گئی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سوال کو چودھری نثار کی حد تک محدود نہ کریں. امتیاز عالم صاحب نے دیا ہے کہ اگر اجازت دی گئی تھی وہاں پر اجتماع کرنے کی تو اس کے بعد پھر کچھ چیزیں بھی یقیناً طے ہوئی ہوں گی، اور اگر ان چیزوں کو پھر بعد میں بریچ کیا گیا، اس پر پورے نہیں اترے، تو پھر کوئی پلان بھی تو ضرور ہونا چاہیے تھا حکومت کے پاس. اور انٹیلیجنس کیا کام کر رہی تھی اگر پتہ ہی نہیں تھا حکومت کو کہ وہ اس طرف آئیں گے اور اس طرح کی کوئی کارروائیاں کریں گے؟ عائشہ ٹھیک سوال ہے یہ. آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا جس طرح سے کام کیا جاتا ہے اس ریاست میں وہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کیا ہمارے پاس سیریس لوگ ہیں جو مسئلوں کو do they think through it، کیا سوچتے ہیں آخر تک کہ یہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے بڑے سیریس پرابلمز ہیں، انہیں حل کرنے کے لیے ہمیں سیریس لوگ چاہیے جو ہمیں نظر نہیں آتے. لیکن یہ بڑا چھوٹا مسئلہ ہے. میں واپس جانا چاہوں گا جہاں سے بات حسن نثار صاحب نے شروع کی تھی. دیکھیے یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پولیس سے معاہدہ توڑ دیا، نہیں توڑا، یہاں تک پہنچے، کیسے پہنچ گئے، انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی تھیں. یہ سارا ایک لارجر مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. 2 بڑے سوال ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ریاست، اس ریاست کا مزاج کیا ہوگا، اور اس کے اوپر بڑا کچھ لکھا گیا، سوچا گیا، کہا گیا کہ مضبوط ریاستیں ایک خاص طریقے سے کام کرتی ہیں اور کمزور ریاستیں خاص طریقے سے کام کرتی ہیں. جب کمزور ریاست کمزور بن جائے اور وہ اجازت دے دے کہ معاشرے میں مختلف گروہ بندی ہو اور گروہ جو ہیں وہ ریاست پہ حاوی ہو جائیں، تو پھر گروہ بندی ہو جاتی ہے. ہمارے آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی نجی فوجیں قائم نہیں ہوں گی، کوئی گروپ قائم نہیں ہوں گے، کوئی لشکر نہیں بنیں گے. لیکن خالی فاٹا میں نہیں، خالی بلوچستان میں نہیں، پورے پاکستان میں یہ لشکر بندی ہوئی ہے.
اور ایک لشکر بیٹھا ہے اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. تو ہمیں اس چیز کی ہماری ریاست اجازت دیتی رہی ہے. دوسرا پھر ایشو رول آف لا کا آ جاتا ہے کہ جی کیا رول آف لا, اگر ریاست مضبوط نہیں ہوگی رول آف لا نہیں امپلیمنٹ کر پائے گی, تو پھر بڑا سوال یہ ہے کہ یہ معاشرہ کیسا ہوگا. اور اس معاشرے میں ہم کئی دفعہ اس پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ یہ بیٹل لائنز بڑی کلیئرلی اب ڈیوائیڈڈ ہیں. آپ یا انتہا پسندانہ معاشرہ جس کی ہم نے کل ایک جھلک دیکھی, لاہور میں بھی دیکھی اور اسلام آباد میں بھی دیکھی اور آج تک دیکھ رہے ہیں, یا پھر آپ انتہا پسندی کو ختم کریں گے. اگر آپ انتہا پسندی کو ختم کریں گے تو پھر آپ کو یہ چیزیں بند کرنی پڑیں گی, اور اس کے لیے جو انتظامات کرنے ہیں وہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کو یہ مدرسے بند کرنے پڑیں گے. جو لوگ یہ ترغیب دے رہے ہیں, جو ہیٹ سپیچ کی بات کر رہے ہیں, جو تمام وہ طریقے استعمال کر رہے ہیں, آپ کو انہیں بند کرنا پڑے گا, اور آپ کو ریاست کا اختیار استعمال کر کے انہیں بند کرنا پڑے گا. اور اس پہ ہم کیا سوچ کر رہے ہیں آج تک, یا کیا چیزیں کس وجہ سے ہم یہ کر نہیں پا رہے, یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے بات. تو بات خالی چودھری نثار کی نہیں ہے. یہ ہاں نام جواب جو ہے یہ بڑا سمپلسٹک ہو جائے گا, سو میں کوئی آپشن نہیں چوز کروں گا. ٹھیک ہے, بابر ستار صاحب نے کوئی آپشن نہیں لیا ہے. مظہر عباس صاحب, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ بات اتنی سمپل نہیں ہے اور ایک سوچ کی عکاسی کر رہی ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر کس کو آگے بڑھ کر انیشیٹو لینا پڑے گا؟ جو ہم نے سوال کیا ہے کہ چودھری نثار صاحب وہ حکومت کی ذمہ داری ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آن گراؤنڈ تو چودھری نثار صاحب کی ذمہ داری ہے نا کہ چیزوں کو کنٹرول کس طریقے سے وہ کرتے ہیں. نہیں جی, وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم براہ راست اس کے ذمہ دار ہیں, اس لیے کہ وزیر اعظم ہی ایکشنز لیتے ہیں. انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کا انیشیٹو لیا. سارے اگر ایکشنز ادھر سے انیشیٹ ہوتے ہیں تو رسپانسبلٹی بھی پھر وزیر اعظم کی ہوگی. باقی تو ان کے منسٹرز ہیں. بیسک رسپانسبلٹی تو چیف ایگزیکٹو کی ہے. اور ریڈ زون میں کل جو ہوا, اسلام آباد, لاہور اور کراچی میں جو واقعات ہوئے ہیں, تو کل دنیا کو ہم نے یہ پیغام دیا کہ پاکستان ابھی بھی ایک محفوظ ملک نہیں ہے. پاکستان کو اب بھی ہم ایک سیف کنٹری نہیں کہہ سکتے ٹو ٹریول. تو دنیا کو تو ہم نے کل یہ پیغام دیا. ہم اتنے, اسلام آباد ویسے ہی چھوٹا ہے, اس کے بھی چھوٹے ترین ایریے کو جس کو ہم ریڈ زون کا نام دیتے ہیں, اور آج تک یہ ریڈ زون ڈیفائن نہیں ہوا, اس میں 10 سے 20 ہزار آدمی داخل ہو جائیں اور آپ کو پتہ نہ چلے, آپ 3 گھنٹے تک, یہ تو ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ اٹیک نہیں کیا, یہ ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے پارلیمنٹ پہ اٹیک نہیں کیا, یہ ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر میں داخل نہیں ہوئے, ورنہ یہ سچویشن 2014 سے زیادہ خطرناک ہو جاتی. اس لیے کہ یہ بالکل ایک دوسرا موب تھا. اور میں اس چیز سے وہ نہیں کرتا, میرا خیال میں اگر عدالت کے کسی فیصلے پہ کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس کا رائٹ بنتا ہے. اگر عدالت کے کسی فیصلے کے خلاف اس کے حامی احتجاج کرتے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے, یہ الگ بات ہے. لیکن ریٹ آف دی گورنمنٹ اور ریٹ آف دی اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. آپ جب ریڈ زون ڈکلیئر کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی پروٹیکٹڈ ایریا ہے, تو کل ڈپلومیٹک انکلیو میں اگر کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ کل اگر اور وہاں 5 اسٹار ہوٹلز ہیں, وہاں ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ رہ رہے ہوں, اگر وہ اٹیک ہو جاتے تو کون ذمہ دار ہوتا؟ تو ریاست پاکستان اور ان لوگوں کی پروٹیکشن کی ذمہ داری وزیر اعظم پر عائد ہوتی ہے. وزیر اعظم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آخر کہاں ہوا. انہوں نے ابھی ایک انٹیلیجنس چیف کو دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ ایکسٹینشن دی ہے بقول ان کے کارناموں کے. یہ انہوں نے کارنامہ, یہ ان کی انٹیلیجنس رپورٹس تھیں کہ جس کی بنا پہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا کراؤڈ اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو سکتا ہے. تو یہ بہت بڑا فیلئر ہے. اس کی ذمہ داری وزیر اعظم میاں نواز شریف کے اوپر عائد ہوتی ہے, ان کے منسٹرز پہ نہیں عائد ہوتی. ٹھیک ہے مظہر صاحب, بالکل ہم ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی کی بات کریں, وہ آپ کو نہیں لگتا چودھری نثار پر عائد ہوتی ہے؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چودھری نثار صاحب اپنے ڈیسیجنز میں کافی خود مختار بھی ہیں. دیکھیں, کوئی کچھ بھی کہے, پرائم رسپانسبلٹی پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہے, چیف ایگزیکٹو کی ہے. وہ ہی ایکشن لے سکتے ہیں. اگر وہ چودھری نثار کو سمجھتے ہیں تو چودھری نثار کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں, لیکن پرائم رسپانسبلٹی پرائم منسٹر کی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے شہزاد چودھری صاحب، ہم ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں، آئیڈیالوجی کی بات ابھی نہیں کر رہے ہیں. اگر ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی کی بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس پر عائد ہوتی تھی یہ ذمہ داری، اور اگر نہیں کچھ کیا گیا تو کیا سوچ تھی اس کے پس منظر میں، کیا سوچ رہی تھی حکومت یا پھر ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی جن پر تھی یعنی چودھری نثار صاحب، وہ کیا سوچ رہے تھے؟ ہمارا امیج اتنا خراب گیا، کمزور ریاست جیسے کہ مظہر صاحب نے کہا کہ ہم ثابت ہوئے کل، تو کیا سوچا کیا جا رہا تھا اور ابھی کیا سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیے اس سوال کے آپ کے 3 پہلو ہیں، اور جو بھی سوال کیا اس کے بھی کچھ پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے، بات آ جاتی ہے ویژن کی. 3 مرتبہ یہ الغار ہوئی ہے اسلام آباد پہ، اس کا مطلب ہے کہ تینوں مرتبہ کچھ نہیں کسی نے سوچا کہ اس کا آئندہ سے کس طریقے سے روکنا ہے. جب رستہ مل گیا، دکھا دیا، سکندر نے پہلے دکھایا اور اس کے بعد پھر عمران خان اور قادری صاحب نے دکھا دیا، تو کیا اس کے بارے میں کبھی خیال نہیں آیا کہ آئندہ اس قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے؟ ڈی چوک میں کے اندر جب جا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، آکیوپائی کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کیپٹل کو تو مفلوج کیا، آپ کی وزارتوں میں کام نہیں ہوتا، آپ کی عدالتیں کام نہیں کرتی ہیں، اور جس ملک کی وزارتیں اور خاص طور پر عدالتیں کام نہ کر رہی ہوں، وہاں پر آپ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ ملک اس وقت فعال ہے اور وہ اس وقت اپنا کام ایک وائبل سٹیٹ کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ تو میرا تو خیال ہے کہ کنسپشن ہی نہیں ہوئی، وہ پلان ہی نہیں بنا کہ ان چیزوں کو روکنا کس طریقے سے. اب آتے ہیں انتظامیہ کی طرف. بیسیکلی یہ جو معاملہ ہے یہ سارے کا سارا کنسپشن کے بعد انتظامی فیلئر، یعنی یہ اجتماع تھا لیاقت باغ پنڈی کے اندر. یہ اجتماع موب بنتے بنتے اس کو وقت لگا، گھنٹے لگے، اس کے بعد اس کا سفر ہوا وہاں سے، جب تک کہ وہ موب کی شکل اختیار نہیں کر گیا. ان گھنٹوں کے اندر انٹیلیجنس کدھر تھی، پولیس کدھر تھی، لا انفورسمنٹ کدھر تھی؟ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے وعدہ یہ کیا لیکن یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ہو جائے تو ہم نے کس طریقے سے بچانا ہے؟ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت نہ صحیح، کم از کم اپنے جو کام پیسے خرچ کیے ہیں انہی چیزوں کو بچا لیں، اپنے کیپٹل کو ہی بچا لیں. ہم کہتے ہیں ہم نیوکلیئر سٹیٹ ہیں، ہم کس قسم کی نیوکلیئر سٹیٹ ہیں جو اپنے کیپٹل کو نہیں بچا سکتا؟ ہم کس طریقے سے دائی ہیں اس چیز کے کہ ہمارا ایک گلوبل مقام ہے جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، اپنے کیپٹل کو نہیں بچا. آج آپ کے ملک کے اندر نہ ٹیلی فون چل رہا ہے اسلام آباد کے اندر. جج حافظ صاحب نے ساری باتیں کہی، تو کہنے کا مطلب یہ ہوا مکمل فیلئر. اور دیکھیے ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے نا، ایڈمنسٹریشن یہ نہیں ہوتی کہ یہ جو ہمارے ڈی سی اوز اور آر پی اوز، ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ ہے وزیر اعظم پاکستان، پھر اس کے بعد آتا ہے وزیر، اس کے بعد پھر آتے ہیں ڈی سی او آر پی او. یہاں پہ آج حالت یہ ہے کہ کوئی ڈی سی او کوئی آر پی او ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، آپس کی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے. جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے، سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. ایک ڈی سی او صاحب ایسے تھے جو فیصل آباد میں جس دن پھانسی دینی تھی ایک دہشت گرد کو، وہ گھر چلے گئے، وہ سائن کرنے کے لیے اویلیبل نہیں تھے، اور ان کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا واپس. اس قسم کا آپ کا نظام ہے. تو خدا را اگر اپنے ملک کو قائم رکھنا ہے کسی سینس کے اندر، کسی ایک امیج کے ساتھ جو امیج ہے ہی نہیں، تو پھر اس صورت میں یہ کیا ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں؟ یعنی یہ 2000 لوگ جو ہیں پورے نظام کو، پورے ملک کو دنیا کے اندر کیا امیج دے رہے ہیں؟ یعنی شہزاد صاحب آپ ریاست اور حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ میں تو مکمل طور پہ جی یہ کہتا ہوں کہ کنسپشن نہیں ہے، انتظامیہ کا کوئی آپس میں وہ میل جول نہیں ہے، کوئی کوپریشن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پلان ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. میرا خیال ہے ان کے لیے یہ سرپرائز تھی، اور اس سرپرائز نے ان کو بہت پیچھے دھکیل دیا. یہ لیگ میں رہے اور کبھی وہ فیصلہ نہیں کر پائے جو کہ آج فیصلہ ان کو وقت پہ کرنا چاہیے تھا. جو وقت پہ فیصلے نہیں کیے ہوتے ان کو کیا کہتے ہیں وہ پنجابی کے اندر، پھر دانتوں سے کھولنا پڑتا. یہ دانتوں سے کھولنے پڑیں گے یہ جو چیزیں مس کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے شہزاد چودھری صاحب، تو ہم آپ کا جواب ہاں میں رکھیں. جی میں سمجھتا ہوں پوری انتظامیہ لکھیں تو پھر میں ہاں میں مانوں گا. چودھری صاحب ایک کل پرزا جو ہے اس کو کیا کہنا ہے، شہزاد چودھری صاحب کو کیا کہہ کے کرنا، یہ پورا نظام ہی بگڑا ہوا ہے. افتخار احمد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک دوست نے کہا کہ عدالتی فیصلوں پر مظاہروں کا حق ہے، تو کیا عدالتی فیصلوں پر 2000 مظاہرین جو بیٹھے ہیں اس وقت پارلیمنٹ کے بعد پھر ان کا حق تسلیم کر لیں؟ کیونکہ ہم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ عدالتی فیصلوں کے خلاف مظاہروں کا حق ہے. اگر حق ہے تو پھر وہ اس حق کا استعمال کر رہے ہیں، پھر تو وہ بڑا کانسٹیٹیوشنلی بیٹھے ہیں، پھر تو وہ لیگل بیٹھے ہیں، پھر اپنے حق کا استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا. This is a very serious development کہ عدالتی فیصلوں کے خلاف مظاہروں کا جو حق ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، پھر ان کو استعمال کرنے دیں. This is very important. تو مظہر صاحب سے ہم اس میں یہ بڑا کنفیوژن ہم کریٹ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرے اور چیزوں کو اپنے کیپچر کر کے بیٹھ جائے.
اور پورے کے پورے نظام ریاست کو معطل کر دے. ابھی سلیم شافی کہہ رہا ہے کہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا, ٹیلی فون نہیں چل رہے, لوگ جا نہیں رہے. ابھی ایک دوست کہہ رہا تھا کہ عدالتوں نے کام نہیں کیا, دفاتر میں کام نہیں ہوا, تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ اب واٹ از دی انارکی؟ انارکی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ انارکی کے لوازمات کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں نا, آفیسز نہ چلیں, عدالتیں بند ہو جائیں, لوگ اپنا موو نہ کر سکیں, اپنا لوگوں کو اپنا خوف ہو, وہ دہشت میں رہیں. یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جو انارکی کریٹ کرتی ہیں. اگر 2000 افراد ایک عدالتی فیصلے کے خلاف آگے بیٹھ گئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں کے خلاف آگے بیٹھنے کا حق ہے, تو پھر بھگتیں. ٹھیک ہے افتخار صاحب, آپ کو پوائنٹ آ گیا. مزید صاحب آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیے, میں ان کے دھرنے پہ بیٹھنے کو وہ نہیں کہہ رہا, میں سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی عدالتی فیصلے پہ کوئی احتجاج کرتا ہے تو اس احتجاج کا اسے رائٹ ہے. وہ یہ اگر ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھتا ہو کہ عدالتی فیصلہ درست نہیں ہے, تو آپ اس کا رائٹ اس سے کیسے چھین سکتے ہیں؟ وہ رائٹ کا استعمال کر رہے ہیں, تو پھر آپ ان کو برا کیوں کہہ رہے ہیں سارے مل کے؟ تو پھر سارے مل کے ان کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں ایک بات کرنا عائشہ بھائی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سوال کو ایک شخص تک محدود نہ کریں اور میرے نام کے آگے سے یا میرے تصویر کے آگے سے آپ ہاں ہٹا دیں. یہ ایک بڑا معاملہ ہے, یہ پوری ریاست کا معاملہ. میرے آگے سے بھی ہاں ہٹائیں. میں نے تو کہا کہ ریاست میں کام ہوئی ہے, ڈالنا بھی درست نہیں. میں نے بھی کہا ریاست میں کام ہوئی ہے, ہاں ہٹائیں, درست نہیں ہے, یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے, ایک طرف دارالخلافہ, ایک طرف دارالخلافہ یرغمال بنا ہوا ہے, اور انتہا پسند جو ہے وہ ریاست کو الٹانا چاہتے ہیں, عدلیہ کو الٹانا چاہتے ہیں, آئین کو الٹانا چاہتے ہیں, اپنے مطالبے لے کر نئے آ گئے ہیں. اور دوسری طرف ہم جو حکومت بسیج ہوئی ہے, ہم اس پہ حملہ کر رہے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا حکومت کو احساس دلانا چاہتے ہیں؟ ایک یہ اور بات ہوگی کہ ہم حکومت کو احساس دلائیں کہ آپ کا طریقہ اس طرح کے موبس کو ہینڈل کرنے کا ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک بات ہے. لیکن اگر ہم کہیں حکومتی کو ہم کہیں کہ جی یہ ساری بربادی کی ذمہ دار ہے, تو آپ کیا کریں؟ بربادی کا لفظ نہیں, کسی نے بربادی کا لفظ استعمال نہیں کیا. امتیاز صاحب, بربادی کا لفظ استعمال نہیں کیا. ہم نے یہ کہا کہ حکومت ناکام ہو رہی ہے. لفظ بربادی استعمال کسی نے نہیں کیا. جب ہم کہتے ہیں حکومت ناکام ہو رہی ہے تو حکومت کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں نا کہ راولپنڈی سے لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں. آپ بڑی سپرلیٹو, مطلب دیٹ از اے فیکچوئل پوزیشن. تو ٹریفک کی ٹریفک کی وائلیشن کو بھی میں بالکل میں کہتا ہوں کہ میں تمہارے گھر کے اندر سے اگر کوڑا باہر آ رہا ہے اور اس کو کوئی چیک نہیں کرتا, وہ بھی حکومت کی ناکامی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ دونوں کا پوائنٹ آگے. شہزاد چودھری صاحب, آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ وہ ناکامی بہت ثانوی ہے اور ریاستی اسٹیٹ فیلئر نہیں ہوتا. جی میں امتیاز صاحب, دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر یہ حکومت کو الٹانے کی طاقت ہرگز نہیں ہے. 2500 سے آدمی بیٹھا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مکمل پیرالیسس ہے اور کل سے لے کے ابھی تک کوئی پلان نظر نہیں آ رہا کہ ان کو نکالنا کس طریقے. Then what is the anarchy? حد ہے. ٹھیک ہے یار, یہ ایگزیکٹلی میں مان رہا ہوں نا آپ کی بات. انارکی کا یہ مطلب ہے کہ پیرالیسس ہے. جس کو انارکی مت کہیے, پیرالیسس ہے. پیرالیسس آف تھاٹ, پیرالیسس آف ایکشن, پیرالیسس آف سوچ کے کرنا کیا اب ان کے ساتھ. ہم مذہب سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں, اتنے خوف زدہ ہیں مذہب سے کہ ہم اس کو جا کے کسی کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. 1500 لوگ اس ریاست سے ایک نیوکلیئر سٹیٹ سے کنٹرول نہیں ہو پاتے. کیسے نہیں ہو پاتے؟ یہ وزیراعظم صاحب کو I hope he comes on the television and explains today کہ یہ ہوا کیسے, کیوں ہوا, اور آئندہ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس ریاست کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو سنبھال سکے. ٹھیک ہے جی صاحب. تو میرا جواب بھی آپ نے غلط لکھا ہے. میرا جواب بھی غلط لکھا گیا ہے. میں نے اگر تو چودھری نثار کے نام سے پہلے آپ لوگ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کا نام لکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. سلیم صاحب وہ ٹھیک کرا دیتے ہیں. حسن نثار صاحب, آپ سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم ایک منٹ عائشہ, میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. جی واپس آتے ہیں آپ کے پاس. تو حسن نثار صاحب, آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ ایکسپیکٹ کیا جا سکتے کہ کوئی ٹھوس بات سامنے آئے گی یا پھر حکومت کلیئر ہو جائے گی کہ اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا کہنا چاہیے ان کو؟ جس طرح کی ٹھوس بات پچھلے دھرنے میں سامنے آئی تھی, اسی طرح کی ٹھوس بات سامنے آ جائے گی. You will have to ram them. You will have to weed them out. جس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے کہ آپ چابی گھسا دیتے ہیں تالے میں, تالا کھولنے کی صلاحیت نہیں ہے. میں نے جو کہا نا, یہ انٹلیکچولی بینکرپٹ لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ایشو کیا ہے, پرابلم کیا ہے.
یہ بھی بات کر رہے تھے نیوکلیئر اسٹیٹ کی. اس کا نیوکلیئر اسٹیٹ کو گولی ماریں, اس کا نیوکلیس پہلے سوچیں. اس کا کوئی مرکز ہی نہیں ہے, اس کا کوئی محور ہی نہیں ہے. نیوکلیئر وہاں کیا کرے گا؟ نیوکلیئر اسٹیٹ تو سوویت یونین بھی تھی. یہ اندر سے گلاؤ سڑاؤ, گلنے سڑنے کا جو اندر سے عمل شروع ہے, جو ایکسلریٹ ہوتا جا رہا ہے. چپلیں دیکھ کے رونا آتا ہے اس میدان میں. 4 انچ کی چپل سے لے کے گراؤنڈ اپ آدمی کی چپل تک. نیوکلیس کی طرف سوچیں. ٹھیک ہے صافی صاحب, آپ کچھ کہہ رہے تھے, کیا ایڈ کریں گے آپ؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں, یہ جو ہم روٹس کی اور بنیاد کی بات کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ حکومت کس لیے ذمہ دار قرار پاتی ہے. یہ بات کی جاتی ہے کاؤنٹر نیریٹو کا. یہ فیصلہ کرنا تھا ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل جیسے ادارے نے کہ اس ملک میں ریاست کو چیلنج کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس ملک میں توہین رسالت کے قانون کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. یہ قانون ہاتھ میں لے کے کبھی جنید جمشید کو نشانہ بنانا اور کبھی دوسرے کو نشانہ بنانا, یہ شریعت کی روح سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اب اس اسلامی نظریاتی کونسل کو زرداری صاحب نے بھی بطور سیاسی رشوت مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دیا اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی ان کو دے دیا. آپ نے مذہبی امور کا وزیر کس کو لگا دیا ہے. آج آپ ان لوگوں سے کیسے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہتے ہیں. اس روز جب ہوا, ہم نے یہاں پروگرام میں ذکر کیا, تو مجھے وزیر اعظم صاحب کے داماد کیپٹن صفدر صاحب کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے یہ بات کی ہے, قادری صاحب پہ, ممتاز قادری پہ 1000 حکومتیں بھی قربان, وہ اسمبلی کے بھی ممبر ہے. اس حکومت کے کابینہ کے ایک وزیر نے قادری صاحب کے بارے میں وہی کچھ کہا جو اس وقت یہاں پہ چوک میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں. تو اگر حکومت خود اتنی کنفیوز ہو, وہ اپنے وزیر کے ساتھ ہونے والے بدتمیزی کا پوچھ نہیں سکتی. اور پھر یہ کہ ہم سب ایک جگہ پہ پھر قانون اطلاق نہیں ہو سکتا. اگر کرنا ہے آئین کا اور قانون کا تو سب پہ کرنا ہوگا. اس سے پہلے یہی کام کیا عمران خان صاحب نے, یہی کام کیا قادری صاحب نے. ابھی انہوں نے تو لوگ نہیں مارے, اس میں لوگ بھی مر گئے. ہم سب نے ان کو تعظیم دی, ان کی منت کی. انہوں نے سول نافرمانی کا وہ کیا تھا اور کسی نے ان سے پوچھا تک نہیں. ان کی منتیں کر کے مطلب کیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی نہ پوچھا جائے؟ ایک منٹ کیا مطلب ان کو بھی نہ پوچھا جائے, کچھ نہ کہا جائے؟ مطلب یہ ایگزامپل دے رہے ہیں, کہتا ہوں کہ سب سے ایک آدمی کام کرے تو دوسرا آدمی بھی غلط. ہم جا رہے ہیں بریک کے بعد, واپس آتے ہیں اور گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. سمجھ نہیں آ رہی. ویلکم بیک. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈسکشن کا سلسلہ ہمارا جاری تھا. افتخار صاحب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے تھے صافی صاحب کی. دیکھیں صافی صاحب نے جو بات کی کہ کیپٹن صفدر صاحب ہیں, ان کے دماد, وہ اپنا ایک شخص ہے, اس پہ اپنی کہتے ہیں جان بھی قربان, اور ایک شخص جس کو سزائے موت ہوئی ہے اس کے بارے میں ان کو ایک شخص کا کہنا ہے کہ ایسی بہت ساری حکومتیں قربان. بالکل ان کو حق ہے کہ وہ اپنی نشستیں چھوڑیں اور گھر جائیں, اور جو وہ حکومتیں قربان کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی حکومت کی قربانی دیں اور گھر جائیں. کیونکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کسی آدمی کا میں اگر کسی کو پسند کرتا ہوں تو اس کی بنیاد پہ میں پوری کی پوری ریاست اور اس میں رہنے والے کروڑوں افراد کی جو زندگی ہے اس کو میں داؤ پہ لگا دوں. آج اسلام آباد میں جو میں چل نہیں سکتا, میں پھر نہیں سکتا, میں ٹیلی فون نہیں سن سکتا, میں انٹرنیٹ نہیں استعمال کر سکتا, میں جب جاتا ہوں اپنا گراؤنڈ میں اپنے بچوں کو لے کے تو بچوں کی لاشیں لے کے میں گھر آتا ہوں, یا ان کی لاشوں کے لوتھڑے جو ہیں وہاں پہ دیواروں میں ملے ہوتے ہیں. مجھے ان لوگوں سے کچھ نہیں لینا, اور اگر یہ کسی کو پسند کرتے ہیں اور کسی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں تو ان کو پوری اجازت ہے, جائیں اپنی جان دیں. اور یہ کہہ رہا تھا سلیم صافی کہ کسی معاویہ سے ان کا معاہدہ ہو گیا, بالکل ان کے معاہدے ہوں گے, وہ افرادی معاہدے ہیں, وہ ایک پرسن ٹو پرسن معاہدے ہیں. ریاست اور چیز ہے اور ذاتی باتیں اور چیز ہیں. ہمیں ریاست کو چلانا ہے اور ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ ہم سب کی پروٹیکشن کرے, ہمیں بچائے ان تمام ظالموں سے جو ہمیں مارنا چاہ رہے ہیں, جو ہمیں قتل کرنا چاہ رہے ہیں, جو ہمیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ناظرین کو یہ بتانا چاہیے کہ لیے ضروری ہے کہ قانون کا اطلاق ہر شخص پہ یکساں مجھے بات نہیں ہو سکتا کہ ایک طبقے کے بارے میں بات کیجیے گا, دوسرے کے بارے میں نہیں کریں گے.
میں نے تو کہہ دیا وہ جنت، میں نے تو کہہ دیا بھائی کہ صفدر صاحب جنت میں جائیں. میں نے تو کہا عمران خان جنت، میرا عمران خان ایشو نہیں ہے، پلیز آپ ایشو کو کنفیوز نہ کریں. اس کا ایک ایشو پہ ہم بات کریں، وہی کریں. آپ والا ایشو میرا بھی ایشو نہیں، آپ کا ایشو نہیں ہے. آپ نے نواز شریف کا کرنے کسی اور عائشہ آپ پروگرام پہ چلائیے، کیا ہو رہا ہے؟ میں کسی کو دفاع نہیں کر رہا. او بھائی میری بات سن، میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا. میں اپنے پاکستان کے عوام کا دفاع کرتا ہوں، میں پاکستان کے بچوں کا امتیاز عالم صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے. دفاع کرتا ہوں، میں اپنا دفاع کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کا دفاع کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کے. ٹھیک ہے امتیاز عالم صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے. دورہ منسوخ کیا میاں نواز شریف نے، آپ کو کیا لگتا ہے صحیح فیصلہ ان کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کی صورتحال ایسی ہے اور دنیا میں جو پیغام گیا ہے، اور وزیر اعظم اس صورتحال میں باہر نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے. اگر ڈیلے کیا تب بھی ٹھیک کیا، اگر کینسل کیا تب بھی ٹھیک کیا ہے. کینسل نہ کریں، ڈیلے کریں، لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ 27 دن میں چیلنج کیسا ہوگا. ہم سب کی رائے لینا چاہ رہے ہیں اس پر. اور ایک طرف وہ ہو رہا تھا، ایک طرف لاہور میں دہشت گردی ہو رہی بنا دیا تھی جس کو سپریم کورٹ نے ہٹا دیا تھا. آپ اس بندے سے کہتے ہیں کہ آپ قانون مقرر، زاہد حامد کو وزیر قانون مقرر کر دیا، اسی سپریم کورٹ نے ان کو ہٹایا تھا. بابر ستار وہی صاحب مشرف کا بندہ تھا. جی عائشہ، ابھی جب ہم جی نے آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم کا یہ صحیح فیصلہ ہے دورہ امریکہ کو منسوخ کرنا؟ کیسے؟ جی بالکل صحیح فیصلہ ہے. تمسخر بنانے والی بات تھی اس وقت ملک کو ان حالات میں چھوڑ کے باہر جانا بیرون دورے کے اوپر. ٹھیک ہے شہزاد چودھری صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کے اس فیصلے کو؟ جی ظاہر ہے بہت ہی فطری فیصلہ تھا اور اس کو نہیں جانا چاہیے تھا. کسی صورت اگر وہ چلے جاتے تو پھر منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جاتے. اپنے ساتھیوں کو جن سے جا کے ملاقات کرتے ان کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جاتے. سلیم صاحب فیصلہ ہے، ان حالات میں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. ویسے بھی وہ کبھی ملک کے دورے پہ آتے ہیں، اور اگر اب اس حالات میں بھی باہر چلے جاتے تو بہت زیادتی ہوتی. حسن نثار صاحب، کوئی اپنی ذات کو خفت سے اور قلت سے بچایا ہے، جانے نہ جانے کا قوم کی صحت پہ کیا فرق پڑا. یہ واپس صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ مظہر عباس صاحب مجھ سے پوچھا ہے؟ جی جی دیکھیے دورہ برطانیہ ملتوی کیا ہے، دورہ امریکہ ملتوی نہیں کیا ہے. دورہ امریکہ بھی ملتوی ہو گیا اور جہاں ابھی کی تک خبر ہے. اچھا پھر اب یہ اگر دورہ امریکہ بھی ملتوی ہوا ہے تو بالکل احسن اقدام ہے ان کا، وزیر اعظم کا. اور دورہ ملتوی ہونا ایک چیز ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان سے 8 بجے کی تقریر میں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سخت ایکشن لیں. میں سمجھتا ہوں صحیح فیصلہ ہے، لیکن 8 بجے کی جو تقریر کر رہے ہیں ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ کھل کے واضح طور پہ بتائیں گے کہ ریاست ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے نپٹے گی جو ریاست کو مفلوج کر کے اپنی جو چودراہٹ ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی امید کے ساتھ رپورٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.